बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरीफ आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, खबरें आजकल बहुत ज़्यादा गर्म हैं। क्या शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान से भारत पाकिस्तान पर एक और हमले की तैयारी कर रहा है, और दूसरी तरफ जिस शख्स को कहते थे कि माइनस कर दिया इमरान खान को अवामी ताकत के साथ, अवामी कुव्वत के साथ साबित कर दिया कि वो शख्स माइनस नहीं हो सकता जिसे अवाम की अक्सरियत हो। अडयाला जेल में साबिक वजीर आजम को, इमरान खान को वजीर आजम की तरह जंग से कबल ब्रीफिंग दी गई। इन खबरों और बताएंगे कि अलीमा खान को गुज़श्ता रोज फंड रेजिंग के लिए नवल यूनिवर्सिटी के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत ना मिल सकी। दूसरी तरफ हुकूमती कैंपों में खौफो हरास। क्या वो शख्स जो 2 साल से कोई डील नहीं कर रहा था अब मुल्क की मजबूरी बन गया, उसके पास जाना जरूरी है? इस सिलसिले में नजम सेठी और हमारे एक और दोस्त है ज़ुबैर खां की खबर सरगर्दिश कर रही है। इस्लामाबाद के अहम हलकों में इसकी सुनवाई दी रही है। नाज़रीन, अब आ जाते हैं हम मुल्की हालात पर। इस वक्त सही कहते हैं, सियासत में कभी भी कोई चीज़ ख़त्म ही नहीं होती। मुझे याद है मुल्क की अहम तरीन ताकतवर तरीन शख्सियत के पास में बैठा तो उन्होंने कहा शरीफ फैमिली माइनस है, लेकिन वो माइनस नहीं हुई। जुल्फ़िकार वाले भट्टो को कहा गया माइनस है, वो माइनस नहीं हुई। सबसे अच्छी बात, गुज़श्ता रोज आर्मी चीफ हाफिज आसम मनीर साहब ने मीडिया की तारीफ की। यकीनन हर मीडिया पहले पाकिस्तानी है फिर सहाफ़ी है, और भारत के साथ जंग होगी तो पाकिस्तान का हर शख्स हर अव्वल दस्ते की तरह, फौज, एयरफोर्स और नेवी के साथ हर अव्वल दस्ते की तरह फ्रंट लाइन पे नजर आएगा। ताहम इख्तलाफ राय करने पर इल्जामात नहीं लगाने चाहिए। निजी टीवी में हमारे नहायत काबिल चैनल के एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी साहब, हमारे बड़े 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 भाइयों की तरह हमने इकट्ठे काम भी किया है, उन्होंने का कहना है कि उनके पास एक बहुत बड़ी खबर है। उस खबर के बाद बानी पीटीए अडयाला जेल की अहमियत तो अपनी जगह, वो तो दुनिया मान गई, वो दुनिया जान गई, लेकिन इससे हुकूमती कैंपों में खौफो हरास है। उसके बाद एक हुकूमती शख्सियत ने अहम शख्सियत से मुलाकात करने के लिए 3 दफा राब्ता किया तो आगे से जवाब मिला, एक तो आपके पास अवामी ताकत नहीं है, आपके पास अवामी ताकत नहीं है, भारत के जंग के खिलाफ आप बयानियां नहीं बना सके, आप पहले अपने आप के गिरेबान में झांके। नाज़रीन, खबर की तरफ फिर आ जाते हैं। नजम सेठी साहब ने कहा है कि 6 और 7 मई की दरमियानी सब अडयाला जेल में अचानक दरवाजा खुलता है, अहम शख्सियात इमरान खान के साथ खुफिया माल मुलाकात होती है। यह खबर नाज़रीन ज़ुबैर अली खां और मेरे दोस्त बाबर डोगर ने भी कहा, लेकिन मैंने कहा भाई इस खबर का वजन मैं नहीं उठा सकता, लेकिन हम नजम सेठी की तरफ आते हैं। उन्होंने कहा मुलाकात हुई, और मुलाकात किसी सियासतदान की नहीं बल्कि किसी गैर सियासी और मुल्क की अहम तरीन शख्सियात की तरफ से भेजा गया, और अहम तरीन शख्सियत थी, उनके साथ कोई और था। गाड़ी में जेल का अमला भी इससे ना वाकिफ था। नजम सेठी ने इस मुलाकात में कहा कि इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई है कि हालात में हमारे इंडिया ये कर रहा है, अब ये होने वाला है। मौजूदा हालात पर भारतीय हमले के खदशात पर साबिक वजीर आजम को आगाह किया गया। जैसे एक नजम सेठी के मुताबिक ये ब्रीफिंग कैसे दी गई कि जैसे वजीर आजम को दी जाती है, बिल्कुल वैसे ही इमरान खान को दी गई। इसका मकसद ये था कि हमें इस वक्त मुतहिद होने की जरूरत है। इमरान खान ने इस पर बगैर सोचे समझे कहा कि पीटीआई की यूथ फौज को साथ खड़ी है और पाकिस्तान के इशू पे खड़ी रहेगी। हमारी इतला है, उन्होंने ये भी कहा मैं तो पहले ही कहता था कि इमरान खान जरूरी नहीं है, फौज जरूरी है। ताहम इस पर कुछ शिकवे भी हुए, लेकिन इमरान खान ने कहा कि इस वक्त हम आपके और कौम आपके साथ हैं, आपके साथ इख्तलाफात सेकेंडरी है। आगे से कहा कि थिंक यू, हमें आपसे यही तवक्को है। उस पर मुलाकात करने वाली शख्सियत ने कहा थैंक यू हमें। अब उन्होंने कहा नहीं, मैं इस मुल्क के लिए हर अव्वल हूं। और उसके बाद जिस तरह इमरान खान के ट्विटर के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान का बयानिया गूंजा, और पाक फौज और फिजाइया और नेवी के तोपों ने, निशानों ने भारत को उनके दावों को मुलिया मेट कर दिया।
ان کے رافیل طیارے ہوں یا S-400، دیکھتے ہی دیکھتے کھنڈرات اور سکریپ بن گئے، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی۔ ایسی فتح تھی کہ اس کے اگلے نشانے پر بھارت کی 7 سے زیادہ اہم تنصیبات تھی دلی سمیت، جس پر بھارت نے روتے ہوئے امریکہ کو فون کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا پاکستان میں سیز فائر کیا جائے۔ اس سیز فائر کی خبریں خود ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا میں نے 2 ملکوں کو جوہری طاقت سے جنگ ہونے سے روک دیا ہے، اور یہ بات بھارت میں آگ کی طرح پھیل گئی، اور نریندر مودی کو بھارتی میڈیا، بھارتی سیاستدان استعفیٰ دینے سے لے کے ایک ناکام کہتے رہے، اور انہوں نے کہا بھارت کو شکست کا ذمہ دار مودی ہے، جبکہ پاکستان کی فضائیہ فوج کی تعریف پوری دنیا کرنے لگی۔ شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے۔ ناظرین، ایک اچھی خبر ہے کہ آرمی چیف نے گزشتہ روز آفد نذیر نے کہا کہ سوشل میڈیا ہو یا میڈیا، انہوں نے پاکستان پہلے۔ آفد نذیر صاحب، آپ کو کچھ لوگ ہو سکتا ہے اپنی مرضی کی چیزیں کٹنگ کر کے بھیجتے ہو، یاد رکھ لیں کوئی وہ وقت جو پاکستان جسے دھرتی ماں ہے، اپنی ماں کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا۔ ہاں، اگر کوئی سرکاری افسر اختیارات سے تجاوز کرتا ہے، کسی کے حقوق سلب کرتا ہے، تو اس پر اسے بات کرنے کا آئینی قانونی حق ہے، لیکن اخلاقیات کے دائرے میں اور ملکی مفاد میں۔ ناظرین، نجم سیٹھی کے مطابق عمران خان سے ملاقات میں کہا گیا آپ کی رہائی کی بات آگے بڑھاتے ہیں، تو عمران خان نے باشگاف لفظوں میں کہا میری رہائی کسی ڈیل یا NRO کے مطابق نہیں ہوگی، عدالتوں کے ذریعے مجھے رہا کیا جائے گا، عدالتوں کے ذریعے رہا کیا جائے گا، میرا کیس بڑا مضبوط ہے، صرف عدالتوں کو دباؤ نہ ڈالا جائے۔ عدالتیں انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرتی ہے، اور تمام آئینی ماہرین اس بات پر متفق ہیں، ریٹائرڈ جج صاحبان، سینئر موڈ، چاہے پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ وکلا ہو، نیوٹرل وکلا ہو، یا مسلم لیگ سے، وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کے اتنے کمزور ہیں کہ ایک ہفتے میں عمران خان رہا ہو سکتا ہے، اور شاید اسی لیے کچھ یہ اطلاعات ہے کہ عمران خان 7 جون تک رہا ہو سکتے ہیں، لیکن یہ حتمی فیصلے کا ملاقات کا ایک اور اہم راؤنڈ ہوگا۔ نجم سیٹھی نے مزید کہا تھا کہ عمران خان سے 6 مئی کی ملاقات کے بعد ٹویٹر کو کھولا گیا، اور ٹویٹر کو جب کھولا گیا انہیں کھولا گیا، اور کبھی ٹویٹر کو آزادانہ کرتے اور اگر انہیں فکر ہوتی کہ PTI تنقید کرے گی تو ان کو معلوم تھا اب ٹویٹر پر اپنی فوج پر تنقید نہیں ہوگی۔ فوج پر کبھی بھی تنقید نہیں ہوتی، کچھ افسروں کے اختیارات سے تجاوز پر بات کرنا ہرگز ملک کے خلاف نہیں، فوج تو ہماری تھی ہے۔ لہذا اسی لیے اب پاکستان میں ایک اچھی بات ہے کہ ٹویٹر کھل گیا، اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے، جن صحافیوں پر پابندی لگائی، جن کے ملک سے باہر جانے پر پابندی لگائی، ہماری گزارش ہے ان پر بھی کھولا جائے۔ اگر کسی نے غلط کیا ہے تو یقیناں اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن سلیپنگ سٹیٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے کہ جو اختلاف کرتا ہے سب کچھ غلط ہیں۔ ناظرین، DGISPR نے سائبر وائرس کا شکریہ ادا کیا۔ شکریہ ادا آپ نے کیا، اچھی بات ہے DGISPR صاحب، ہم آپ کے قابل احترام ہیں، لیکن ہمارا بھی فرض ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اسے بہت قربانیوں کے بعد دی ہے۔ ناظرین، نجم سیٹھی نے مزید دعویٰ کہنا ہے کہ 9 مئی کے اختتام یا جون میں عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے۔ بہرحال عمران خان، یہ تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ عمران خان ڈیل اور NRO سے نہیں عدالتوں سے آئیں گے، کیونکہ ان کے کیس کمزور، بیہودہ اور جھوٹ پر مبنی ہیں۔ ایک بندے پر 20 مقدمات ہیں ایک ہی وقت میں۔ ناظرین، یہ خبر جو نجم سیٹھی صاحب نے دی ہے، زبیر علی خان صاحب نے نئے جرنلسٹ نہ دیتے تو ان کا نام تعریف تھا ان کا، اور بابر ڈونگر نے جو YouTube چینل کرتے ہیں انہوں نے بھی کہا۔ ناظرین، اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو کہتے تھے موجودہ حکمران، خصوصاً پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ یا لگڑ بگڑ یا کچھ چمچے کرچے جو پیسے لے کے کام کرتے ہیں، انہوں نے کہا رہے تھے کہ عمران خان کو اقتدار کا نکلے گا تو وہ ختم ہو جائے گا، اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹے گی تو وہ بھاگ جائے گا، مک جائے گا، ٹانگا کی پارٹی ہے، شیروانی سلوائے شادی، وزیر اعظم تو نہیں بن سکتا، شادی کی سلوائے، ایک دن جیل میں نہیں رہ سکتا، پھٹ جائے گا، پارٹی بکھر جائے گی، چند دن مشکل میں آئے گا تو غائب ہو جائے گا۔ وہ سب جھوٹے منافق ثابت ہوئے، اور وقت نے ثابت کیا جس کے ساتھ عوامی طاقت ہوتی ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے، وہ حقیقت ہوتی ہے، اسے جھٹلایا نہیں سکتا۔ اسی لیے عمران خان آج بھی زندہ ہے۔ ناظرین، بات سوشل میڈیا پر بڑے لگڑ بگڑ بولتے ہیں، ہر لوگ، ہر قسم کے اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، یہ کر لیا وہ کر لیا، ہم یہ نہیں کریں گے، لیکن
پاکستان تحریک انصاف میں بہت سے لوگوں نے قربانیاں دی اور ان کی لازوال داستان عباد الحق ملٹری کورٹ سے سزا کاٹ کے آئے. ختیجہ شاہ ہیں، ایک ڈیزائنر ہیں، بہت بڑے باپ کی بیٹی ہیں، نواسی ہیں ایک سابق آرمی چیف کی. ان کو میں نے کبھی عمران خان کی حکومت میں کبھی کسی کا فائدہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا، متحرک نہیں تھی. 9 مئی کے کیس میں انہیں گرفتار کیا گیا، کم و بیشتر 1 سال وہ گرفتار رہی اور بہت سختیاں برداشت کی. اس خاتون کی بھی قابل تعریف ہے ان کی. میں نے کئی شہدا کے ساتھ جو تحریک انصاف کی مشکلات کا سامنا ہے ان کے ساتھ ریگولر رابطے میں ہوں. میں ایک جرنلسٹ ہوں اور میرا کام ہے اگر ہر ایک کے ساتھ رابطہ رکھے. ختیجہ شاہ نے باتیں کر کے سپیس پہ سوشل میڈیا پہ رولا ڈالنے کی بجائے عملی اقدامات کر کے یہ بتایا کہ جس نے کام کرنا ہے وہ عہدے کی لالچ کے بغیر بھی کر سکتا ہے. جس طرح ختیجہ شاہ نے جیل میں بند پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں رہنماؤں کی فیملی اور مارے جانے والوں کی مدد کی، وہ اپنی مثال آپ ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب کسی نے خدمت کرنی ہو عہدے کا اسے ضرورت نہیں ہوتی. اسی طرح جنید اکبر نے ثابت کیا کہ وہ اپنے ہی وزیر اعلیٰ کی مخالفت کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کو متحرک کرنے میں کامیاب ہو گئے. عالیہ حمزہ قابل تعریف ہے کہ درجنوں دفعہ انہیں گرفتار کیا گیا، مگر انہوں نے پنجاب میں دوبارہ تحریک انصاف کو نہ صرف متحرک کیا بلکہ حکومت کے لیے درد سر بن گئی. صنم جاوید ہو یا ایسی نام نہ لے سکوں اعظم سواتی ہوں، عمر چیمے نے بھی ایک مثال قائم کر دی جس بہادری اور ڈٹائی سے انہوں نے جیل کاٹی ہے. اعجاز چودھری ہو، محمود رشید ہو، راسم راشد جس نے عمران خان نواز شریف کو شکست دی، ان لیے لوگ ایک تاریخ میں زندہ لکھے جائیں گے. اور ایسے صداقت عباسی جن سے میری خود بات ہوئی، انہیں 36 دن جبری گمشدہ رکھا گیا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان سب نے تو شاید وزارت لی سینٹر ہوئے، ختیجہ شاہ نے سوشل میڈیا پہ رولا بھی نہیں ڈالا لیکن اپنا ایک گاڑا انوایا. لہذا یہ ثابت ہو گیا عوامی طاقت جس کے ساتھ ہو اسے کوئی مائنس نہیں کرتا. شاید اسی لیے نجم سیٹھی صاحب کے بعد بابر ڈوگرے اور زبیر علی خان کے مطابق ملاقات ہوئی. ملاقات کی شخصیت کا الفابیٹک نام بھی میں لے سکتا ہوں لیکن مجھ سے کچھ لوگ نالا ہیں، لہذا وہ میرے لیے قابل احترام ہے، میں نام نہیں لوں گا. لیکن ملاقات ہونا اچھی بات ہے اور ہاں اداروں کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. ناظرین، یہ وہ حقیقت ہے. دوسری طرف علیمہ ہاں جو عمران خان کی بہن ہے جنہیں ملاقات نہیں کرنے دی گئی تھی، پھر وہ 2-3 ہفتے بعد ان کی بہنیں ملی، وہ بھی ملی. آج وہ نرم عمل جیلی میں سعادت دہشت گردی کی عدالت میں درخواست کی کہ وہ فنڈ ریڈنگ لی جاتی، انہیں اجازت نہیں دی. کاش انہیں اجازت دے دی جاتی، لیکن 26ویں سیاہ ترمیم کے بعد اثرات تو رہیں گے. اسی ترمیم کی وجہ سے جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس یحییٰ فریدی بن گئے اور آئینی جج کے سربراہ ایسا بنا دیا گیا جو حکومت کے لیے سوالیہ نشان ہے. انصاف، عدالتوں کا قتل عوام کی امیدوں کا قتل ہوتا ہے. اس آس کو ختم نہیں ہونی چاہیے. اب آ جاتے ہیں دوسری طرف. ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جاتی عمرہ میں اہم ملاقات ہو رہی ہے. عمران خان کی سے اڈیالہ جیل میں ہونے والی ملاقات کے بعد پنجاب کی ایک شخصیت نے بار بار رابطے کی کوشش کی تو انہیں کہا گیا ایک تو آپ کے پاس پلے نہیں تیلا کر دیو میلہ، آپ کو الیکشن بھی جتا دیا، آپ کے ساتھ عوامی حمایت بھی نہیں ہے، اب بھارت کے خلاف بھی کھل کے نہیں بول سکے. ایک شخص اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے مودی کو کہتا ہے مودی پاکستان سے نفرت کرتا ہے، یہ حملہ کرے گا، اور اس نے ثابت کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہے. ہاں، جس نے غلط کیا اس کو سزا ملنی چاہیے. اب آ جاتے ہیں دوسری طرف بھارت نے دوبارہ بڑکے مارنے شروع کر دیے. پہلے پاکستان سے مار کھائی، چاروں خانے چت ہوا، اب بھارت پر ایک اور حملے کی تیاری کرنے کی خبریں آ رہی ہیں اور بھارت میں کا میڈیا اسی قسم کا شور مچا رہا ہے. پہلے جو پاکستان نے گھاؤ لگائے تھے 10 مئی کو نماز فجر کے بعد، اس میں بھی ایک وزیر اعظم صاحب کو غلط بیانی، شاید حقائق کے برعکس بات کر رہے ہیں، لیکن اس بحث میں نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کامیابی دی تو یہی ہم سب کو مبارک ہو. ناظرین، بھارت نے پہلے سندھ طاس معاہدہ معطل کیا. اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کا پانی بند کیا جائے اور پاکستان کی زمین کو بنجر کیا جائے. جو زراعت 70% ہے، کسان کو تنگ کیا جائے. کسان کو تو موجودہ حکومتوں نے کسانوں کی پالیسیوں کا بیڑا غرق کر دیا اور انہیں احتجاج پر مجبور ہیں. پاکستان کا بند کیا بھارت نے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. اب میں آپ کو ان کا نیا پلان بتانے جا رہا ہوں جو سازشیں بنا رہی ہیں. بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے افغانستان کے وزیر خارجہ سے فون پر بات کی ہے اور یہ ایک بہت بڑا ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے کہ بھارت کے وزیر خارجہ طالبان وزیر خارجہ سے بات کر رہے ہیں. اور اب اس حوالے سے ساری
کہانی کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ آخر اس فون کال کی وجہ کیا تھی۔ تو جناب وہ وجہ یہ تھی کہ بھارت افغانستان سے پاکستان کا پانی بند کرنے کی سازش کر رہا ہے جو ناکام ہوگا۔ بھارت کا افغانستان میں ایک ڈیم بنانے کا ارادہ بھی ہے، اسے مختلف میڈیا نے رپورٹ کیا، یہ میری رائے نہیں ہے، ارادہ بھی ہے، جس کا نام شاہ توت ڈیم ہے، اور اس حوالے سے اشرف غنی کے دورے میں ایم او یو سائن ہوا تھا، لیکن جب طالبان حکومت آئی تو اس ایم او یو پر کام روک دیا گیا۔ اب اس ڈیم کی دوبارہ ایکٹیویٹ کرنے کے لیے بات چیت کوشش کی جا رہی ہے، اور بھارت وہاں بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، کیونکہ بھارت نے ہی پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دینے کے لیے بی ایل اے اور دیگر تنظیموں کو اسلحہ اور پیسہ سپلائی کیا، جس کی ایویڈنس پاکستان نے یو این او کو دی۔ پاکستان کو اس ڈیم پر بڑے اعتراضات ہیں، کیونکہ یہ کابل ریور ہے جو خیبر پختونخوا اور افغانستان میں آتا ہے۔ اب انڈیا ڈیم بناتا ہے، اس لیے بنانا چاہتا ہے کہ وہ ادھر سے پاکستان کا پانی بند کر سکے، اور افغانستان میں بھارت کا ساتھ دیتا ہے، تو پھر خود سوچ لیں کہ کیا حالات ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ بھارت کو امریکہ کی پشت بنائی تھی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کہا کہ میں نے پاکستان کو بھارت میں جوہری جنگ کو روکا۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے، ایک طرف تو خطے میں پاکستان دشمن یعنی کہ بھارت پاکستان سے شکست کھانے کے بعد زمین بوجھ ہو کر حالی بڑھ کے مار رہا ہے، ان کا میڈیا چیخ رہا ہے کہ پاکستان نے بہت مارا، گھسیٹا بھی۔ اب ہمارے نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے سیز فائر، جو ڈی جی ایم او پاکستان اور بھارت کے درمیان وہ 18 تک سیز فائر ہے۔ اگر بھارت نے دوبارہ کوشش کی، پاکستان کی فوج، ایئر فورس اور نیوی تیار ہے، اور عوام ہر اول دستہ ہے۔ بھارت نے اگر غلطی کی تو یقینی بات ہے پہلے سے زیادہ پاکستان منہ توڑ جواب دے گا۔ پاکستان کے JF-17، JF-10C اور دیگر پاکستان کے میزائل رڈار بھارت کی زمین پر برسنے کے لیے تیار ہیں، ہر لمحہ ہر پل عوام ساتھ ہے۔ ہماری اداروں سے بھی گزارش ہے کہ میڈیا کو بھی وزارت پر جو پابندی لگائی گئی ہے ادارے رائے پر، جن صحافیوں کا جبری قتل کیا گیا، معاشی قتل کیا گیا، وہ پاکستان کے دشمن نہیں ہے۔ جس کے خلاف آپ کو شکایت ہے اس کے خلاف یقیناً کارروائی ہونی چاہیے، صحافیوں کو ذمہ داری، عدلیہ کو بھی اطاعت ہونا چاہیے، لیکن بیوروکریسی اور پولیس پنجاب کی کچھ ایسے افسران سیاہ دھبے ہیں کہ جنہوں نے اپنے خلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انسانی حقوق کی پامالی کی، صرف چند لوگوں کی خوشنودی کے لیے یا اپنی پوسٹنگ کو طول دینے کے لیے۔ جو سرکاری افسر اپنے محکمے سے لائل نہیں ہے، وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہا ہے، ایسے شخص اداروں محکموں کی بدنامی کا باعث اور حکمرانوں کے لیے شرمندگی بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔